हालेलुया। आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आज का टॉपिक जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, द हेयरिंग ईयर एंड द सीइंग आई, सुनने वाले कान और देखने वाली आँख। हमें ये चीज़ खुदावंद से मांगनी है। मुझे याद है बचपन में हम जब छोटे थे तो हम गीत गाया करते थे कि तुझसे अच्छे कान मैं मांगता हूँ, अच्छी आँख, अच्छे हाथ ऐसा, और तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, यस्सु मैं तेरा हूँ। अपने हाथ में तुझे देता हूँ, अपने छोटे हाथ, अपनी छोटी आँख, अपना छोटा दिल, अपने छोटे पाँव। तो ये शुरू से ही है। तो मत्ती की इंजील 13वें बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, 9th वर्स, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 9, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। और फिर 16वीं आयत में लिखा है कि मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि जो ईमान में नहीं थे लोग, या उस वक़्त के जो यहूदी जो हर धर्म और सख्त दिल थे, उनके बारे में लिखा है कि 13वीं आयत में, 13वां बाब 13वीं आयत लिखा है कि मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक़ में ये साया कि ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि सुनने वाले कान हों और देखने वाली आँख हो। बार बार खुदावंद ने ये बातें की। इवन के आखिरी किताब में भी, बुक ऑफ रेवलेशन में भी ये बातें कही गई। जब रेवलेशन मुकाशफा की किताब दी गई तो बार बार ये खुदावंद जब 7 कलीसियाओं को लिख रहे थे, कहा कि ये 7 कलीसियाओं को 7 ख़त लिखे गए। तो हर कलीसिया के साथ जो बातचीत हुई, इसके एंड पे खुदावंद ने कहा कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूँ। जिसके कान हों वो सुने कि खुदावंद क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे दूसरी मौत से उसको नुकसान नहीं होगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। सो इट कैरीज ऑन, इट कीप्स टॉकिंग अबाउट कि जिसके कान हों वो सुने। तो ये कान जो सुनने वाले हैं ये हमें कहाँ से हासिल होंगे, कैसे मिलेंगे? जब यूहन्ना रसूल ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले रसूल ने, जिन्होंने बपतिस्मा दिया था, वो कैद में थे। बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह को बैप्टाइज किया, और यीशु मसीह जो हैं वो फिर मौजज़ात कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। तो यूहन्ना कैद में थे, कैद खाने में थे। तो यूहन्ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बादशाही आ गई, और वो फिज़िकल किंगडम को सोच रहे थे। और हम देखते हैं कि 11वें बाब में, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 2री आयत में, यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। अब यहाँ पर यूहन्ना कम इत्कादी में नहीं थे, वो बेसिकली कंफर्मेशन चाह रहे थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये फिज़िकल किंगडम भी होगी। हालांकि बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में दोनों तरह की नबूवतें हैं, जिसमें रूहानी बादशाही भी और जिस्मानी बादशाही भी। लेकिन पहला इलाज जो था वो रूह का था। उसके बाद जब अब दोबारा सेकंड कमिंग होगी, उस वक़्त के लोग ये चीज़ समझने से कासिर थे कि 2 आमदें एक शख्स की, वो भी 2000 साल के वक्फे में कैसे हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा एक ही टाइम के तौर पर देखते थे, जिसमें जिस्मानी बादशाही और रूहानी बादशाही दोनों की बातें होती थी। तो वो समझते थे कि शायद जिस्मानी और रूहानी दोनों इकट्ठा ही होगा। लेकिन दे डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम कि रूहानी आएगा, उसके बाद बहुत अरसा गुजरेगा, फिर जिस्मानी बादशाही दोबारा आएगी, यानी कि जिसमें फिजिकल लेवल की बादशाही होगी। तो यूहन्ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब उनके लिए राह निकलेगी और शायद वो कैद खाने से निकाल दिए। लेकिन यीशु ने जवाब में कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जो कुछ तुम सुनते
اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو. اگین وہی بات ہے, سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں. جو کچھ تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو وہ بیان کر دو. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا بیان کرنا ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ دیکھو کہ اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے, کوڑی پاک صاف کیے جاتے, بہرے سنتے اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں. اب یہ جسمانی طور پر بھی ہو رہا تھا اور روحانی طور پر بھی ہو رہا تھا. روحانی اندھا پن کب ہے؟ کہ جب ہم نہیں دیکھ پاتے. اور روحانی بہرا کب ہے؟ جب ہم سن نہیں پاتے. تو یہ کیسے حاصل کریں؟ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ کیسے ہم حاصل کریں؟ کہاں سے ہمیں ملیں گی؟ کون ہمیں عطا کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں پرووربس میں جانا پڑے گا. امثال کی کتاب, کہاوتوں, اس کا 20واں چیپٹر ہے. پرووربس کی کتاب, اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے. پرووربس چیپٹر 20 ورس 12. سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے. سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا. تو یہ ہم خداوند سے حاصل کرتے ہیں اور کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا. اگر ہمارے پاس نہ ہوں سننے والے کان نہ ہوں تو اس کا کیا نقصان ہے؟ سب سے پہلا نقصان ہے کہ ہماری دعائیں بند ہو جائیں گی. اسی بک کے 28ویں چیپٹر میں جائیں گے, پرووربس چیپٹر 28. اگر ہم 28ویں باب میں دیکھیں, امثال 28 باب اور اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں گے, 9th ورس, لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ خداوند کی شریعت کو, یعنی اس کے کلام کو نہ سنے, اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. جو کان پھیر لیتا ہے کہ خدا کے کلام کو نہ سنے, اس کی دعا نفرت انگیز ہو جاتی ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں سنیں گے پھر خدا سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ خدا ہماری سنے؟ اگر نہیں سنتے تو یہ بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ باغی سوچ جو ہے, باغیانہ سوچ جو ہے, اس کے مترادف ہے. یہ جب ہم باغی ہو جاتے ہیں, جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں اور ہمارے اندر ایک بغاوت آتی ہے, ریبیلیس نیچر آ جاتی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ریبیلین جو ہے, بغاوت جو ہے, وہ جادوگری اور بت پرستی کے برابر ہے. کیونکہ جو شخص نہیں سنتا, ہم جب اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے تو ہمیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ ماں اور باپ کی نہیں سن رہے, اور لوگ ہمیں باغی کہتے ہیں, لوگ ہمیں نافرمان کہتے ہیں. تو جو نہیں سنتا وہ نافرمان ہے اور وہ ایمان سے دور ہے. کیونکہ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے, اگر ہم رومیوں کے خط میں پڑھیں اور اس کا 9th چیپٹر دیکھیں, رومیوں کا خط ہم دیکھیں گے اور اس کا 10واں چیپٹر دیکھیں گے اور اس کی 9th ورس, 9ویں آیت دیکھیں گے, 10 باب, لکھا ہے کہ اگر تو زبان سے یسوع کے خداوند نے کہ اقرار کرو, اپنے دل سے ایمان لائے تو خداوند نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو نجات پائے گا. لکھا ہے کہ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ سننے بغیر سنے جو ہے وہ ایمان نہیں ہوتا. 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان جو ہے وہ سننے سے آتا ہے. جب ہم کلام مقدس کو سننا شروع کر دیتے ہیں تو ایمان کے اندر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں, کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں جب تک سنیں گے نہیں تب تک ہمارے اندر ایمان نہیں پیدا ہوگا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں. اور لکھا ہے کہ لوگوں نے سب نے اس کی خوشخبری پر کان نہ دھرا, ہمارے پیغام پر کس نے یقین کیا. لوگ جو ہیں وہ سن کر جھٹلا دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سنے ہوئے کو جو ہے وہ اپنا نافرمانی کے اندر چلے. جیسے زبور میں خداوند نے شکایت کی تھی کہ جے اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی, نہ پتھر وانگر اپنا دل بناو تسی بھی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سننا بند کر دیتے ہیں, جب ہم روحانی بہرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری دعائیں مطلوب ہو جاتی ہیں, ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی, مقبول نہیں ہوتی, ہماری دعائیں نفرت انگیز ہو جاتی ہیں, ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے اور ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ نبی بار بار فرعون کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لیٹ مائی پیپل گو, میرے لوگوں کو جانے دو, خدا نے حکم دیا ہے, تو وہ اس کا دل سخت ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سن نہیں رہا تھا.
وہ سنی انسنی کر رہا تھا، جو کچھ سنتا تھا وہ اس کے اپوزٹ کرتا تھا. تو جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں سنیں گے تو ایمان پیدا ہوگا، ایمان ہوگا تو ہم عمل کریں گے، اگر سنیں گے نہیں تو پھر عمل نہیں کریں گے، ہمارے چال چلن دنیا کے ہو جائیں گے اور خداوند سے دور ہو جائیں گے، پھر ہم جو ہے وہ خدا کی راہ کو نہیں پا سکیں گے. کیونکہ اور باغی ہونے کے ساتھ ساتھ جو نہیں سنتا وہ مغرور ہو جاتا ہے، وہ پرائڈ کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات لوگ توبہ اس وجہ سے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنے دل میں اتنے مغرور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر پاتے، وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں. سیلف رائچسنس جس کو کہا جاتا ہے، خود ساختہ راست بازی اور روحانی جو ہے غرور ان کو گھیر لیتا ہے. تو اور سننا جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے حواس جو ہیں ان میں دیکھنا اور سننا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب سے زیادہ انفارمیشن ہمیں دیتی ہیں. کیونکہ جب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں 90% ہماری جو انفارمیشن ہماری باڈی کو ملتی ہے وہ دیکھنے سے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کہہ لیں کہ آلموسٹ ایکویولنٹ جو ہے وہ سننے کے حوالے سے، اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو خداوند کے حوالے کرنا ہوگا. تو پہلا کام ہے کہ سننا. کتنا ضروری ہے سننا؟ سننے والے کان خداوند کی طرف سے، خداوند نے ان کو بنایا ہے. دیکھنے والی آنکھ کو بھی خداوند نے بنایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھنا بند کر دیں، بائبل میں 3 لوگوں کی ایگزامپل ہے جن کی آنکھیں جو تھیں وہ چندھیا گئی تھیں. ایک ایگزامپل اسحاق کی ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک عیساؤ اور ایک یعقوب. یعقوب راست باز تھا اور وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، نیکوکار تھا. لیکن عیساؤ جو ہے وہ اپنے باپ کا فیورٹ تھا، وہ شکار مارتا تھا، جانوروں پر ظلم کرتا تھا اور بھنا ہوا گوشت لا کر اپنے باپ کو کھلاتا تھا. اور اس نے آنکھ پھیر لی اسحاق نے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ بڑھاپے میں اسحاق کی آنکھیں دیکھنے کے لائق نہ رہی. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، جینیسس پیدائش، اور اس کی 27ویں چیپٹر میں لکھا ہوا ہے جب اسحاق ضعیف ہو گیا تو اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا. اور اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور پھر کہا کہ تو ذرا اپنا ہتھیار اٹھا، کمان لے کر جنگل میں چلا جا، تیر لے کر جا اور شکار مار کر لا، اور میرے لیے کھانا بنائے گا تو میں تجھے دعا دوں گا، برکت دوں گا. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انٹروین کیا، خدا نے بیچ میں اپنا ہاتھ دکھایا اور برکت یعقوب کی طرف گئی. خدا نے ربکا کو یوز کیا. اب یہاں پر ایک طرح سے کلام شکایت کر رہے کہ وہ ضعیف ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر اتنا ضعیف نہ ہو لیکن روحانی طور پر وہ ضعیف ہو گیا تھا اور آنکھیں دھندلا گئی تھی کہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا. اس کو اپنے برے بیٹے کی بدی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور نیک بیٹے کی اچھائی نہیں دکھائی دے رہی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، اور پھر وہی دھندلا پانی جو ہے وہ اس بات کا ریزن بنا تھا کہ وہ برکت دوسرا بیٹا لے گیا. لیکن ایک طرح سے بائبل اس کے جسمانی دھندلے پن کو، جسمانی اندھے پن کو روحانی طور پر بھی بتا رہی ہے کہ وہ اس کی جب آنکھیں دھندلا گئی تھیں تو اس کا جو ڈیسیجن میکنگ تھا، اس کی جو فیصلہ کن باتیں تھی یا فیصلہ کرنے کی جو سکت تھی یا اس کی جو فیصلہ کرنے کی جو طاقت تھی یا جو ذہن تھا وہ جاتا رہا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ سیمبل کے دور میں ایلی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلی جو ہے وہ ایلی کی آنکھیں دھندلا گئی تھی. ایلی جو ہے وہ چیپٹر 3 میں ہم دیکھتے ہیں، پہلا سیمبل 3 باب اور اس کی پہلی آیت. چھوٹا لڑکا سیمبل ہیکل میں ہے، خدا کا سردار کاہن ایلی بھی ہیکل میں ہے. ایلی ادھر ہی سوتا تھا، سیمبل بھی ادھر سوتا تھا. سیمبل تو بالکل ہی چھوٹا سا تھا، 2-4 سال کا ہی ہوگا. تو وہ عہد کے صندوق کے پاس ہوتا تھا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایلی کے سامنے خدا کی خدمت کرتا تھا سیمبل. ان دنوں میں خدا کا کلام گراں قدر تھا، یعنی کہ نازل ہی نہیں ہوتا تھا کلام، کیونکہ خدا ناراض تھا بنی اسرائیل سے. لکھا ہے کہ کوئی رویا برملا نہیں ہوتی تھی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رویا نہیں آ رہی تھی، کوئی گائیڈنس نہیں تھی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جہاں رویا نہیں ہے وہاں پر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، لوگ ہلاک ہوتے ہیں. اور لکھا ہے کہ اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اور اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا.
وہ اس لیے آنکھیں دھندلانے لگی تھی کہ ایلی کے بیٹے بہت گناہ کرتے تھے، ہیکل میں بدکاری اور بدی اور لالچ اور ڈاکہ اور چوری اور ہدیے میں سے چرانا اور ہیکل کی خواتین کو تنگ کرنا، یہ سب، اور گناہ اور بدی میں ان کو جو ہے وہ فورس کرنا، یہ سب چیزیں کر رہے تھے. لیکن وہ سردار کاہن ہو کر اس نے آنکھیں پھیر لی تھیں اور اس نے ان کو روکا نہیں تھا. سو جب ہماری جو روحانی آنکھوں کی بندش کا جو ہے وہ نشان کیا ہے، اس کے بارے میں ہم یعقوب کے خط میں دیکھتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. لکھا ہے کہ چوتھا باب، یعقوب کا خط چوتھا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ اس کے لیے یہ گناہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور آپ جان بوجھ کر نہیں کرتے تو پھر وہ گناہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ آنکھ چرا رہے ہیں. آپ اور جو شخص آنکھ چراتا ہے وہ خدا کی حضوری میں قبول نہیں ہوتا، وہ اپنے بھائی سے بھی آنکھ چراتا ہے. لیکن ہے کہ یسایا کی کتاب میں کہ جب تو غریب کو دیکھتا ہے تو اس سے نظریں چراتا ہے، جب تو وہ ظلم کی طرف لوٹ جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ظلم کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو لکھے ہے نا کہ روپوشی کرتے ہیں اپنے ہم جنس سے اور تاریکی پھر جاتی رہتی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ دیکھیں، بک آف ریولیشن مکاشفہ، اور اس کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 15ویں آیت، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں، یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، زندہ پاک کلام، اور لکھے کہ سفید پوشاک لے لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. مینس کہ توبہ کر کے بپتسمہ لے لے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے بپتسمہ لیا انہوں نے خداوند کو پہن لیا. اور پھر لکھا ہے کہ ان کو سب کو سفید پوشاکیں دی جائیں گی. پھر لکھا ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تاکہ تیری آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. اور زندہ کلام جو ہے یہ سرما ہے، روشنی ہے، چراغ ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، متی کی انجیل 5ویں باب میں لکھا ہے کہ اور اس کا علاج کیا ہے. لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ 8ویں آیت میں، متی کی انجیل 5واں باب اور 8 متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. یہ آپ پلیز میوٹ کر لیں اگر آپ، یہ بہن سارا کی آئی ڈی ہے کہ جی کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں. دل کی پاکیزگی بڑی زیادہ ضروری ہے. اور سننا چونکہ سخت دلی لے کر آتا تھا، تو ہزقیل کی کتاب میں اس کا علاج لکھا ہوا ہے. ہزقیل کی کتاب اس کے 36ویں باب میں ہم جائیں گے، ایزیکیل چیپٹر 36 میں، اور اس کی 25ویں آیت سے دیکھیں گے، 25 آیت. لکھا ہے کہ میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، تم پاک صاف ہو گے، توبہ اور بپتسمہ. تم کو تمہاری گندگی سے، تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا. تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈال دوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل، یعنی پتھر کا دل، سنگ جو ہے پتھر کو کہتے ہیں، سنگین دل، ہارڈ ہارٹیڈنس، پتھر کا دل نکال دوں گا، اور گوشتین دل یعنی کہ نرم دل عنایت کروں گا، اور اپنی روح تمہارے باطن میں ڈال دوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا. اور پیروی کون کرتا ہے؟ جو سنتا ہے اور فرما برداری. اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. تب کیا ہوگا؟ تواریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، 2 کرونیکلز میں جاتے ہیں، تواریخ کی 2 کتاب اور اس کے ہم 7ویں باب میں جاتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کی 14 ہے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، 7:14 دوسرا تواریخ کرونیکلز. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر
دعا کریں. خاکسار کب انسان ہوتا ہے؟ جب وہ سننا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ یس کہتا ہے، کہتا ہے آمین، اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. تو سننا کیسے ثابت ہوگا کہ ہم واقعی سن رہے ہیں؟ کیونکہ متی 7 باب میں اس کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ متی 7 باب اور اس کی 20ویں آیت میں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوتیں نہیں کی؟ کیا تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا؟ تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. آگے کیا لکھے کہ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند آدمی کی مانند ہے. تو کیسے پتہ لگے گا کہ ہم سن رہے ہیں؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ریولیشن چیپٹر 1 اور اس کی 3 آیت میں، ریولیشن چیپٹر 1 ورس 3، پہلا باب اور 3 آیت مکاشفہ. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، پڑھنے کے لیے کیا ہمیں چاہیے؟ دیکھنے والی آنکھوں سے پڑھیں گے نا. اس کے سننے والے کان، اور جو کچھ اس پر لکھا ہے اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. سو کیسے ثابت ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم پڑھ رہے ہیں. کیسے ثابت ہوگا کہ ہم سن رہے ہیں؟ جب ہم عمل کر رہے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ ہم مبارک ٹھہریں گے. ادروائز کیا ہوگا؟ کہ ہم نقصان میں ہیں، ہمیں ابلیس بدی میں لے کے جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی 2 مین ایسے سینسز ہیں جن کو شیطان بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ ہمارے کہہ لیں کہ ان پٹ والے سینسز ہیں، ان کمنگ دل سے ہے. ہماری آنکھیں جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں، ہمارے کان ریسیو کرتے ہیں، ہمارا منہ جو ہے وہ بولتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو اصل بدی ہے وہ تو اندر سے نکلتی ہے. جو بدگوئیاں، برائیاں ہم کہتے ہیں، گالی بکنا، غصہ کرنا، وہ جو اندر سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، جو کچھ ہمارے دل میں ہمارے منہ سے نکلتا ہے. لیکن ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ ابلیس قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہم ہر بدی دیکھنا چاہتے ہیں اور بدی دیکھنے کے لیے دیکھنے میں ایکسائٹمنٹ ہے. بدی جب آنکھوں کے سامنے آتی ہے، ہر طرح کا گناہ اور بدی آنکھوں کے ہی راستے ہمیں گناہ پر کئی دفعہ ہم نہیں چاہتے لیکن سامنے آ جاتا ہے. آج کل تو لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، میڈیا ہے، آپ سکرول کر رہے ہیں، کری جا رہے ہیں، اچانک آپ کا الگوریدم چینج ہو گیا اور ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی، گناہ سے بھری ہوئی، اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے اور ہمارے کانوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، نہیں چاہتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ بیج ایسی زمین پر گرا، لکھا ہے کہ وہ سخت زمین پر گرا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سن کر بھی اس کو یقین نہیں کرتے، یا پھر سن لیتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اور کیونکہ کلام نہیں پڑھتے نا، تو پھر وہ لکھا ہے کہ جھاڑیوں میں دب گیا، پرندوں نے چگ لیا. ایسی مخالف قوتیں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ قابض ہیں ہماری انٹری پوائنٹس پر. لیکن ہمیں کیا خدا نے حکم دیا تھا؟ یہ تو ہمارے پھاٹک ہے نا. یہ دیکھیں ہمارے پھاٹک ہے، ہماری زندگی کے اندر پھاٹک، جیسے ہمارا منہ ہمارا پھاٹک ہے، ہماری کان ہمارے پھاٹک ہے، ہماری آنکھیں ہمارے پھاٹک ہیں. دیز آر لائک گیٹس جس کے وسیلہ سے ہم ان اینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں چیزیں. لیکن خدا نے جو ہے وہ حکم کیا دیا تھا ابراہیم کو، کہ ابراہیم کو جو ہے وہ کیا بلیسنگ ملی تھی؟ یہ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 22 ہے، 22واں باب ہے اور اس کی 17ویں ہے. لکھا ہے کہ تو اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم دشمنوں کے پھاٹک کے مالک ہوں، لیکن ہم جو ہے دشمن کو اپنے پھاٹک کے مالک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. دشمن ہمارے پھاٹکوں پر قابض ہو جاتا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم بچپن میں بھی کہتے ہیں، اپنی چھوٹی آنکھ میں تجھے دیکھا ہوں تاکہ تیرے خلاف بدی کو نہ دیکھوں، اپنے چھوٹے کان میں تجھے دیکھا ہوں تاکہ میں بری بات کو نہ سنوں، اپنی چھوٹی زبان میں تجھے دیکھا ہوں تاکہ برا نہ بولوں، اپنے چھوٹے ہاتھ میں تجھے دیتا ہوں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے حواس کو خداوند کے حوالے کرنا ہے، ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اسی لیے جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہمیں پاک روح عطا کیا جاتا ہے. کہ لیکن ہے کہ
زور کے سناٹے کی آندھی کے سناٹے کی سی آواز ان کو سنائی دی، اور خدا کا کلام آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی روح آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانوں میں ان پر نازل ہوئی۔ ان کے کان بدل گئے، ان کی آنکھیں بدل گئیں، اور پھر ان کی زبان بدل گئی اور غیر زبانیں بولنے لگے، اور پھر وہ اتنے خدا میں تیز ہو گئے کہ پھر وہ کلام سن سکتے تھے اور ریسیو کر سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے اور ایمان لاتے تھے۔ اور ہمیں خداوند کی حضوری میں ان باتوں کے لیے برکت مانگنی ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ خداوند مجھے سننے والے کان دے اور دیکھنے والی آنکھ دے، جو کہ ایمان سے بھری ہو اور تیری طرف سے ہو، تیرے لیے ہو اور تجھے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔